इस्लाह उम्मत की बात तब होगी जब सारे अहले सुन्नत बन जाएंगे। अहले इस्लाम की बात ये नहीं होगी कि अहले सुन्नत टूट कर वो भी दूसरे अकीदे अपना लेंगे। अहले सुन्नत में से भी बंदे उठ कर कहेंगे कि नहीं सहाबा भी खराब थे। ये इस्लाह है और ये इस्लाह उम्मत है कि ये अब अहले सुन्नत वाले भी अपने अकीदे में शक का शिकार हो जाए और अहले सुन्नत भी अपना अकीदा छोड़कर दूसरा अपना लें, तो हक जो अकीदा है उसकी तरफ सारे आएंगे तो इत्तिफाक होगा। ना कि हम कहें कि अहले सुन्नत टूट कर सब के साथ हो जाए कि जो वो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो भी ठीक है, तो ये किस तरह होगा। लिहाजा बाकी सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला कहना ही है, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा, उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा कहते। अब ये सही है ये गलत रोते हैं आप, किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद सही है, वो कहते क्या हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों और लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। वो कहते हैं वही उमर है जिसने हजरत को कागज कलम नहीं दिया, आपने आखिर वक्त लाओ मैं तहरीर लिख दूं, निकालो वो। ये तो थी बुरी सोबत गुनाहगारों की, तो वो भी जब इतनी नुकसानदेह है तो बताइए उस बंदे की सोबत कितनी नुकसानदेह होगी जिसका अकीदा ही खराब है, जो हमें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, जिस जहां से सारा कुछ मिलना है, तो फिर आखिर में बनेगा क्या। यह एक वाक़या आता है कि यजीद रकाशी बहुत बड़ा ताबई थे और मुहद्दिस थे, बड़ी हदीसें इनको आती। एक खारजी औरत जो मुआज़ल्लाह इस्लाम से बाहर निकल गए थे, हजरत अली के खिलाफ जो निकले थे उनको खारजी कहते हैं। एक खारजी औरत से निकाह कर लिया, पसंद आ गई थी और ये था दावा कि मैं इसको सही अकायद पर ले आऊँगा, मैं उसको सुन्नी कर दूंगा, ये उसका दावा था। लेकिन जब निकाह किया तो खुद ही खारजी हो गया, खुद ही बाद मजहब हो गया। हमने बताऊं ये चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा ना, कुछ कहेंगे कि यार ये तो यही एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि सारे इस तरह करते हैं कि अपने लोगों को कहते हैं कि ना फलां जगह पर ना जाना। मुझे एक बंदा मिला, बड़ी देर की बात है, उस वक्त मैं कुरान पाक से कर रहा था, कहने लगा कि तुम्हारे बंदे इसी तरह सिखाते हैं कि हमारे पास ना आना, जिस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में काफिर भी एक दूसरे को रोकते थे कि नबी पाक के पास ना जाना। यानी बताना यह चाह रहा था कि हम हैं नबी पाक वाले तो हमारे पास आने से रोकते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि बताओ तुम नहीं रोकते अपने लोगों को कि हमारे पास ना हो? आपको पता नहीं है यहाँ पर आला हजरत का कोई नाम ले तो कितने लोगों को आपने भागते देखा है। आला हजरत का भी नाम आता है तो लोग उठकर भाग जाते हैं, तो क्या वजह है? वजह यह है कि इनके एहसान ज़हीर ने एक पूरी किताब आला हजरत के खिलाफ लिखी है, उसका नाम रखा है बरेलवियत। उसके अंदर जो बहतानबाजी, जो तोहमतें, जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं, वो जो पढ़ेगा किताब तो उसको मालूम हो जाएगा कि उसने कितनी इल्ज़ाम तराशियाँ और किया क्या। और अपने बड़ों के बारे में कहा कि इन्होंने हमारे ऊपर काफिर कुफर के फतवे लगाए हैं, हमें ये समझते हैं, ये समझते हैं। यानी अपने लोगों को आला हज़रत से इतना मुतनफ़िर किया है कि अब हमारे सामने चंद दिन को कुछ पता नहीं, जो सिर्फ उनकी बातों के पीछे लगे हुए हैं, वो भी आला हज़रत का नाम सुनते हैं तो भाग पड़ते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने दुश्मनी इतनी डाल दी है, उन्होंने बातें इस तरह की हैं, तो फिर हम ना बताएं कि क्या हक है और क्या बातिल है। और आपको एक और बात बताऊं, आप तवज्जो कीजिएगा, ये मैंने काफ़ी दिनों की बात सुनी हुई है और ये अल्लाह ही बेहतर जानता कि मैंने अपने दिन सीने के अंदर किस तरह छुपाई हुई है। वो मर गया वो बंदा, ये सियाल फैसलाबाद का था इसहाक, तो उसको बड़ा उठाए हुए हैं कुछ बंदे, क्योंकि वो बाकी सारी बातें करके आखिर में कहता था कि सारों का एक होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारे उसके पीछे लगे हुए हैं कि चलो वो सारों को जमा करता था, इस तरह जमा किया जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, कहने लगा कि जो मुआज़ल्लाह हज़रत अबू बकर उमर को गालियाँ निकालते हैं वो भी ठीक है। कहता है कि जिन्होंने ये पढ़ा है कि हज़रत फातिमा को मुआज़ल्लाह उन्होंने गिराया था, उन पर दरवाज़ा, उनका हमल साकित हो गया था, उनका बच्चा कत्ल किया था, जिनको ये पता चला तो उन्होंने अबू बकर उमर को गालियाँ नहीं निकालनी। कहते हैं वो रावियों ने किताबों में लिख ली। अब ये कहते हैं कि रवायत ज़ईफ़ हैं तो ज़ईफ़, ये रोते हैं ज़ईफ़ को, उन्होंने तो वो किताबों में पाया तो कहते हैं हमें यकीन है, तो लिहाजा वो इस वजह से गालियाँ निकालते हैं। तो वो भी ठीक है, वो भी नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। कि सहाबा को बुरा कहते हैं जो उन्हें पता चला कहना ही है, जिन्हें पता चला कि फातिमा को मारा हजरत उमर ने, उनके बाजू तोड़ा, उनके बच्चा पेट से गिराया, वो क्यों ना बुरा कहते। अब ये सही है ये गलत रोते हैं आप, किताबों में लिखा, आप कहेंगे इसकी सनद सही है, वो कहते क्या हमें एक बार किताबों में रावियों ने मेरे भाइयों और लिख दिया सब कुछ, अब शिया उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये ना काफिर है ना बेदीन है, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। अब जिन गरीबों को समझ आई कि उन्होंने हजूर के खानदान से बात बड़ा बीबी फातिमा रोती है उनके हाथ से मरी, वो क्यों ना बुरा कहें। ये बात है। और आखिर में कहता है
کہ یار ٹھیک ہے وہ گالیاں نکالتے رہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی خاموش ہو جائیں، یہ بھی خاموش ہو جائیں، وہ صحابہ بندے اچھے تھے کہ خراب تھے، اللہ خود ہی ان کو بدلہ دے گا، ہم سارے جمع ہو جائیں۔ مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے۔ رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بندے مل کر رہیں، وہ بندے اچھے تھے کہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تم ہمارے بڑوں کو جو مرضی کہتے رہو، اس بات کا نام نبی پاک کی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں محبت وہ بھی کرتے ہیں، یہ محبت ہے۔ ترمذی شریف کی واضح طور پر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور فرمایا کہ لا تتخذوا غردا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے ان سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فبحبی ابغضہم، اور جس نے ان صحابہ سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا اس لیے اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے۔ تو یہ ان کو کیوں نہیں نظر آیا؟ یعنی چاہے ضعیف روایت بھی ہے جو کتاب میں آ گئی مان جائیں گے، اور چاہے یہ بات آ جائے کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ کو گرایا، صحیح مسلم ہے، اس کے مقدمے کے اندر شروع کے اندر آپ نے جو روایت بیان کی ہے، امام ابن سیرین ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شروع کے اندر جب فتنہ نہیں تھا اس وقت کوئی بھی سند کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا، جو حدیث آتی قبول کر لی جاتی، کوئی سند کے بارے میں نہ پوچھتا۔ کہتے ہیں لیکن جب فتنہ واقع ہوا، فلما وقعت الفتنہ اور قالوا سموا لنا رجالکم، پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے اب بندے بھی بیان کرو، اپنے راوی بیان کرو، کس سے تم نے سنا ہے۔ فینظر الی اہل سنت فیؤخذ حدیثہم، اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا، اس کی حدیث کو قبول کیا جاتا۔ وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، جو اہل بدعت ہوتا اس کی حدیث کو نہ لیا جاتا، اگر وہ درمیان میں راوی آتا اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے اسحاق کہ ان تک تو بات پہنچی ہے، اگرچہ راوی ضعیف تھا تو کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہے کہ اس بات کا بھی جواب دے کہ وہ ہمارے علماء تو دیکھتے ہیں کہ راوی کون سا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ راوی ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے اس کی حدیث کو کیا کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک روایت آپ نے 16 نمبر بیان کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں کچھ جھوٹے پیدا ہو جائیں گے، یاتونکم بالاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوں گی۔ اور فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے بچنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ حضور کی تعلیم ہے۔ وہ ایک اور بات کہہ رہا تھا کہ نبی پاک نے کہا تھا، جس طرح کہ یہ شیعوں کا اعتراض ہے کہ حضرت عمر نبی پاک نے آخری وقت میں کہا تھا کہ میرے پاس کوئی چیز لاؤ میں لکھ دیتا ہوں بعد میں گمراہ نہ ہوگے، تو حضرت عمر نے کہا تھا ٹھہر جاؤ، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ لوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ نکال۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے پاس گمراہ نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت صرف حضرت عمر تھے اور نبی پاک نے کیا حضرت عمر کو بلا کر کہا تھا کہ تم لاؤ؟ حضور نے تو یہ کہا تھا کاغذ لے آؤ، باقی سارے بھی موجود تھے تو اور کوئی کیوں نہیں لے آیا، اور کسی نے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی؟ تو یہ بالکل انہوں نے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت ٹھیک ہے طبیعت خراب تھی، بعد میں حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تندرست ہوئے تھے، تو اگر کوئی اتنی ضروری کام تھا تو نبی پاک علیہ السلام بعد میں بھی لکھ دیتے، یہ تو امتحان ہو رہا تھا۔ اور جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے عمر کی زبان سے تو قرآن پاک اترتا ہے، جو آپ کہا کرتے تھے کئی مرتبہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی، اس عمر کے اوپر یہ الزام لگا رہے جن کی وجہ سے بہت ساری آیتیں جن کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس نے مخالفت کی ہے تو بتاؤ ہم اس عمر کا کیا کریں، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اب بتاؤ جو اس طرح کی دعوت دے رہا ہے اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان ساروں کو جمع ہو جانا چاہیے، یہ ٹھیک دعوت دے رہا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ محبت کا نام کیا ہے۔ کل کو کوئی اٹھے معاذ اللہ کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی بری بات نکال ہے کہ کتابوں میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے میں نبی پاک سے تو محبت کرتا ہوں نا، اہل بیت کے بارے میں بری بات ہے تو خیر ہے میں اہل بیت کے بارے میں بری بات بھی کہوں گا، نبی پاک سے میں پھر بھی محبت کرتا ہوں۔
یہ محبت کا نام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت سے محبت نہ ہو. کچھ نے صحابہ کو تانا بنا لیا, کچھ نے اہل بیت کو تانا بنایا, کوئی یزیدی ٹولہ بن گیا اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نبی پاک کو تو مانتے ہیں. تو معیار تو دیکھو نبی پاک کو ماننے کا, یہ معیار ہوتا ہے. معیار تو یہ ہے کہ جس نے حضور کو ماننا وہ بھی ہمارا ہی ہے. جو قرآن پاک میں جس میں آتا ہے کل وعد اللہ الحسنہ, کہ اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے, ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو گالیاں نکالتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیا انداز ہے؟ پارہ نمبر 19 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. پارہ نمبر 19 ہے اور یہ تفسیر کبیر ہے. اس کی جو جلد نمبر ہے وہ 24 ہے, 24واں حصہ ہے. اس کے اندر کچھ یوں ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن بروز قیامت ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش میں نبی پاک کے ساتھ رہا ہوتا, اور پھر وہ یوں کہے گا کہ ہائے کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی یہ دوستی اتنی زیادہ خراب ہے کہ بروز قیامت رب تعالیٰ منظر بتا رہا ہے کہ دنیاوی لوگ پچھتائیں گے کہ کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا, فلاں سے تو دوستی نہ کرتا, اس کی بات تو نہ مانتا. اب یہ دیکھیے قال ابن عباس المراد عقبۃ بن ابی معیط بن امیہ بن عبد شمس, کہ اس بندے سے مراد جو بروز قیامت اپنے ہاتھوں کو چبائے گا خاص طور پر عقبہ بن ابی معیط ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں یقدم من مقر الا صنع طعام, جو بھی بندہ اس کے پاس آتا اس کو کھانے کی دعوت کرتا, اس کو کھانا کھلایا کرتا, اس کی آؤ بھگت کرتا, اور کہتا ہے یدعونا الی جیرانہ من اہل مکہ, تھا اپنے مکہ والوں کو بلاتا, ویکثر مجالس الرسول, حضور کی بارگاہ میں بھی کافی مرتبہ حاضر رہتا, ویعجبہ حدیثہ, نبی پاک کی باتیں پسند کرتا. فصنع طعاما ودعا الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس نے ایک مرتبہ دعوت کی تو نبی پاک کو بھی بلایا کہ حضور آپ میری دعوت میں آ جائیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل من طعامک حتی تأتی بالشہادتین, حضور نے فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھ لو پھر میں تمہاری دعوت قبول کروں گا. تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا, اس نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں. اس نے گواہی دے دی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی دعوت کھائی. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طعامی فبالغ امیہ تبن خلف, امیہ بن خلف جو اس عقبہ بن ابی معیط کا دوست تھا, بڑا کافر تھا, اس تک بات پہنچی کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی ہے اور نبی پاک کی دعوت کی ہے. پھر کیا ہوا؟ فقال سبوت یا عقبہ, اس نے کہا عقبہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ وکان خلیلہ, بڑا پکا دوست تھا اس کا. فقال انما ذکرت ذالک لیاکل من طعامی فقال لا ارضى ابدا, تو کہا کہ تم نے کیوں کلمہ شہادت پڑھ لیا؟ کہنے لگا کہ وہ ویسے دعوت قبول نہیں کر رہے تھے تو میں نے اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. تو اب اس نے معاذ اللہ مطالبہ کیا. امیہ بن خلف نے کہا عقبہ بن ابی معیط سے کہ میں تم میرے ساتھ اسی وقت تمہارا تعلق ہوگا, میں تم سے اسی وقت راضی ہوں گا جب معاذ اللہ تم نبی پاک کے سامنے جا کر تھوک آؤ اور حضور کی گردن کو دباؤ, حضور کو تکلیف دے کر آؤ, میں پھر راضی ہوں گا تم سے. اب اس بندے اتنا زیادہ, یہ دیکھیے دوستی برباد کر دیتی ہے بندے کو. حضور کا ساتھ چھوڑ کر ایک کافر کی بات مانی اور نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس طرح اس نے کیا جس طرح کہ اس کے دوست نے اس کو کہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر اس کو بشارت دی کہ تمہارے ساتھ انجام یہ ہوگا کہ تم لٹکائے جاؤ گے. اور پھر غزوہ بدر میں قیدیوں کے اندر یہ بھی شامل تھا, کافروں کی طرف سے لڑا عقبہ اور قیدیوں کے اندر شامل ہوا. 2 بندوں کے علاوہ باقی سارے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا. ایک نظر بن حارث تھا, دوسرا یہ تھا جس کو قتل کیا گیا اور اس کی گردن کو اڑا دیا گیا. تو یہ اس کا انجام دنیا میں ہوا. اور بروز قیامت انجام کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے اور فرمایا بروز قیامت اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور یہ امید کرے گا کہ کاش نبی پاک کے ساتھ ہوتا, کاش میں نے فلاں بندے کو, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس قدر زیادہ یہ دوستی بری ہے, اس قدر زیادہ. ہاتھ چبانے کے بارے میں لکھا کہ قالت دہاق یاکل یدیہ الی المرفق ثم تنبت, کہ وہ بندہ اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو کھا جائے گا, چبا ڈالے گا, پھر دوبارہ اس کی یہ بازو اگ آئے گا, وہ پھر دوبارہ اسی طرح کرتا رہے گا. یہ اس کو سزا ہوگی بروز قیامت. اور یہ علماء نے کہا کہ اس کے لیے تو نازل ہوئی آیت
بعد میں بھی عام ہے کہ جس نے کسی اپنے دوست کی وجہ سے اللہ رسول کی بارگاہ سے جو دور ہوا اس کے ساتھ انجام یہی ہوگا. تو یہ اس کا انداز ہے. رافضیوں نے ایک بات کی ہے جو کہ امام فخر الدین رازی جن کا وصال 606 ہجری میں ہوا ہے, آپ نے یہ اس بات کی خبر دی ہے. قالت الرافضہ هذه الظالم هو رجل بعینہ, کہنے لگے اس ظالم کی جگہ بندے کا نام تھا. رافضی کہتے ہیں شیعہ کہ یہاں پر جو ظالم لکھا ہوا یہاں پر ایک بندے کا نام تھا. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ غَيَّرُوا اسْمَهُ وَكَتَمُوهُ وَجَعَلُوا فُلَانًا, شیعوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اس کو تبدیل کر دیا, نام کی جگہ ظالم لکھ دیا اور نام کو چھپا لیا. یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے. آپ جواب دیتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ الرَّافِضَةِ فَلِذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالطَّعْنِ فِي الْقُرْآنِ, کہ ان کی بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب ہم قرآن پاک میں طعن کریں کہ قرآن پاک ہم تک ٹھیک نہیں پہنچا. تو یہ عقیدہ ہے ہر آیت کے اندر ان کے اس طرح کی باتیں, کبھی کہتے ہیں فلاں چیز صحابہ نے چھپا لی, کبھی کہتے ہیں فلاں چھپا لی. تو کیا خیال ہے ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ہی بٹھا لیں اور کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ کس طرح ایک مسلمان کا ایمان گوارا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جواب دیا اور کہا وَلَا نَزَاعَ فِي أَنَّهُ كُفْرٌ, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جو یہ بات کہے وہ بالکل کافر ہے, وہ کفر ہے. اس بات میں دارمی شریف ہے, امام بخاری کے ہم اثر ہیں, امام دارمی جن کا وصال 255 ہجری میں ہوا. آپ نے اس کتاب کے اندر کیا روایت بیان کی ہے سنیے ذرا. آپ بیان کرتے ہیں ان اسما بن عبید کہتے ہیں داخل رجلان من اصحاب الاحواء علی ابن سیرین, امام ابن سیرین 30 صحابہ کے شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کثرت سے بیٹھنے والے امام ابن سیرین, آپ کی بارگاہ میں 2 بندے بد مذہب آ گئے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. وہ آ گئے آپ کی بارگاہ میں اور کیا اللہ یا ابا بکر نحدثک بحدیث, کہنے لگے اے ابو بکر, یہ آپ کی کنیت ہے امام ابن سیرین کی, اے ابو بکر ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں, حدیث تو سنیں. قال لا, آپ نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا. قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ, ہم اللہ کی کتاب سے ایک آیت تمہیں سناتے ہیں تو وہ سن لو. قال لا, کہا کہ میں نہیں سنوں گا. لتقومانی انی او لاقومن, یا تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں, یہ آپ نے ارشاد فرمایا. قال فخرجا, جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہمارا مکر و فریب نہیں چلے گا تو اٹھ کر چلے گئے. فقال بعض القوم, بعض لوگوں نے کہا یا ابا بکر ما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ, اگر آپ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیتے تو کیا ہو جاتا آپ کو؟ آپ نے کیا جواب دیا انی خشیت ان یقرأ علی آیہ, مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ قرآن پاک کی آیت مجھے سناتے. فیحرفانہ, اس کے معنیوں کو تبدیل کر دیتے, اپنی مطلب کا معنی نکالتے. فیقر ذالک فی نفسی, اور وہ غلط معنی میرے دل میں قرار پکڑ جاتا, میرا بھی عقیدہ ویسا بن جاتا, تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. یہ امام ہے امام, اور وہ ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی غلط معنی بیان کرتے تو کئی مرتبہ سینے کے اندر رہ جاتا ہے. بتاؤ ذرا صحابہ کرام کی محبت رافضیوں کے اندر بیٹھنے سے کم ہوتی ہے کہ زیادہ؟ بتاؤ ذرا کہ ان کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے؟ یہی ابہامات ملتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی پاک کو علم غیب تھا کہ نہیں. یہی ملتا ہے نا کہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ والوں سے مانگنا ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی ابہام ملتا ہے نا کہ پتہ نہیں صحابہ کرام کی محبت ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بتاؤ اس طرح کی مجلس میں بیٹھو گے, اور اگر کسی کو شوق ہے کہ صاحب کی باتیں سنیں تو اس کو بتائے, اس کو چاہیے کہ بتائے اپنا عقیدہ کہ بتاؤ ہمارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور جو ہمارا جو عقیدہ ہے نبی پاک کے علم غیب کے بارے میں, جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں ہمارا کیا حکم ہے؟ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں یا ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں یا ہم اس کو خطا کار سمجھتے ہیں؟ بتاؤ ذرا حکم کیا ہے. یہ صرف ایک مسئلہ ہے. اسی طرح بتاؤ وسیلے کے بارے میں ہم کیا ہمارا نظریہ ہے, اور جو وسیلے کو نہ مانے نبی پاک کے اس کے بارے میں کیا حکم ہم اس کو لگاتے ہیں. معراج کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا, اور جو نہ مانے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. بتاؤ. ہمیں تو اپنا پتہ نہیں اور کہتے کہ نہیں سب کی باتیں سنیں گے, پھر جس کی بات کر کے زیادہ قریب ہوگی اسی کی مانیں گے. تو یہ حال ہے. اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ تم نے بات ماننی کسی کی تو اکٹھی ساری مانو. آدھی ادھر کی پسند ہے تو یہ مان لی, آدھی ادھر کی تو وہ مان لی, اور شبہات کا شکار ہے. جو
شیعوں کے پاس 2-3 سوال یاد کر لیتا ہے، وہ اتنا پریشان ہے صحابہ کے بارے میں، تو بتائیے جو شیعہ خود ہیں وہ کس قدر زیادہ صحابہ کے بارے میں شک کے شکار ہوں گے۔ جب عام بندہ ان کی 2-3 باتیں سن لے تو شک کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحابہ کرام ٹھیک تھے کہ نہیں، تو جو خود وہ ہیں وہ کس قدر زیادہ شک کے شکار ہوں گے، تو ان کی مجلس میں ہم کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ لہٰذا اس بارے میں غور کرنا ہے۔ اب کوئی جدھر جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات مان جائے تو بچ جائیں گے کہ انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس کے پاس بیٹھنے سے اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط نظریہ آتا ہے تو بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی کی محبت میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے؟ اور جہاں پر بیٹھ کر حضرت علی کے بارے میں یہ خیالات آتے ہیں کہ یا علی کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں، بتاؤ حضرت علی کی محبت میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے؟ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان سے محبت اگر کوئی کرے گا تو وہ مومن ہے، اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گا۔ جن کے بارے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اہل بیت کے بارے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، جو امام حسین آپ کھڑے ہوئے یزید کے خلاف اور آپ نے تقریر کی، جو کہیں کہ یزید تو اس طرح چاہتا ہی نہیں تھا، وہ تو ٹھیک چاہتا تھا، یہ تو ابن زیاد کا سارا کام ہے، جو یزید کو پھر بھی ٹھیک کہے، ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ملے گا بتائیے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ تم اصلاح امت کی بات کرو۔ اصلاح امت کی بات تب ہوگی جب سارے اہل سنت بن جائیں گے۔ اہل اسلام کی بات یہ نہیں ہوگی کہ اہل سنت ٹوٹ کر وہ بھی دوسرے عقیدے اپنا لیں گے۔ اہل سنت میں سے بھی بندے اٹھ کر کہیں گے کہ نہیں صحابہ بھی خراب تھے۔ یہ اصلاح ہے اور یہ اصلاح امت ہے کہ یہ اب اہل سنت والے بھی اپنے عقیدے میں شک کا شکار ہو جائیں، اور اہل سنت بھی اپنا عقیدہ چھوڑ کر دوسرا اپنا لیں، تو حق جو عقیدہ ہے اس کی طرف سارے آئیں گے تو اتفاق ہوگا، نہ کہ ہم کہیں کہ اہل سنت ٹوٹ کر سب کے ساتھ ہو جائیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ لہٰذا خدا را ابھی تک جس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ حق کون سا ہے، پھر وہ اپنی قسمت کو روئے کہ پتہ نہیں پھر قبر میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ پھر ابھی تک جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں کہ غلط ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین۔